अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी साबिर शाकिर मौजूद हैं। आपको लगता है कि ये जिस तरह की बड़े मकसद और बड़े एक अजीम इनकलाब की आप बात कर रहे हैं कि वो आ जाए, उसके लिए ये लोग ला सकेंगे जो आपस में अपने मसाइल छोटे छोटे जो हैं वो नहीं हल कर पा रहे? अच्छा, उसमें एक चीज़ ये है कि ये जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात, अब एक तरफ जैसे ही मोहसिन नकवी साहब ने किया सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई और अपोजिशन जमातें सारी की सारी और इनका सोशल मीडिया ये सारा मुत्तहिद होके पल पड़ता। लेकिन हुआ ये कि उसके अपोजिट हुआ और इसको छोड़कर वो आपस में ही उलझ पड़े। वो फिर एक दूसरे पे पिल पड़े एक दूसरे पर पल उनके ऊपर पड़े। पिल हाँ, पड़ और उनका मसला ये है कि वो पिल भी पड़े तो फिर भी खैर है, पल पड़ते हैं, यानी कि तो, तो, पल पल तो पड़ते हैं हाँ, पल पल एक दूसरे को पड़ते हैं। पल पल पड़ जाते हाँ, तो हैं क्योंकि सुबह दोपहर शाम हम देखते हैं, बजाय इसके कि भाई आप अपने ओपोनेंट्स को टफ लेटे टाइम में। हाँ। उनको टफ टाइम दें, आप अपने आप को ही शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अलमिया है। दूसरा ये कि जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट है, नून लीग है, वो भी बहुत बड़े पुराने प्लेयर हैं दोनों ही, और वो भी लॉन्च करते हैं इस तरह की चीज़ें, और उनके भी जो खुफिया असासे हैं वो मौजूद हैं हर जगह पे, और वो खुफिया असासे फिर जाहिर भी हो जाते हैं। अभी 27 सितंबर आया तो बहुत सारे खुफिया असासे जाहिर हो रहे हैं, और कोई इस तरफ चल पड़ता है, कोई इस तरफ चल पड़ता है। तो इससे एक फ़ायदा भी हो रहा है कि पता चल जाता है कि भाई कौन कौन से लोग अभी अंदर मौजूद हैं, तो उनका भी पता चल जाता है। तो हकीकत ये है कि पहले ही कहा जा रहा था कि नहीं आ रही, डेट नहीं आ रही। अब उन्होंने सबने सोच के फिर एक अचकज़ई साहब ने बताया, कहा भी था, राजा नासिर अब्बास साहब ने, कि वो कहते हैं कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें लाशें मिलें। ये बात फैक्ट है कि लाशें, क्यों हम लाशें लें? आप हाँ, देखें यानी अगर सीनियर लीडरशिप मना कर रही थी तो उसकी उसके पीछे उनके पास भी एक लॉजिक थी ना। लॉजिक है, जाहिर है बिल्कुल लॉजिक। नवंबर हो चुका है, मुरीद के हो जी हाँ, चुका है, तो उन्हें भी टेंशन थी कि भाई इस तरह की कोई सिचुएशन ना हो। जी हाँ। अब कश्मीर है हमारे सामने। हाँ, बिल्कुल कश्मीर बिल्कुल, कश्मीर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, यानी कि उस ना सेंसिटिव इशू उनका, है ना, वहाँ तो हाँ आप इससे सोचते भी ठीक है नहीं ना, इस तरह की चीज। हाँ, क्योंकि कश्मीर का मामला ना वो इस्लामाबाद के साथ टकराव उनका था, ना उनका टकराव पिंडी के साथ था। कश्मीर एक अलहदा, एक ज़मीन का टुकड़ा है, एक अलहदा तशख़्ख़ुस है, और उसके साथ हमने 80 साल से हमने उसको संभाल के प्यार मोहब्बत से रखा हुआ है। वो हमारा फ्रंट मैन जो है, फ्रंट लाइन है, लड़ने वाले कश्मीरी हैं हमारे, और मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और मुसलसल दिए जा रहे हैं। क्योंकि इधर हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बैठे हैं, जब चाहते हैं वो हाँ, गोले आ जाते हैं। तो सबसे पहले लाशें जो अटैक आता है वो वही फेस करना पड़ता है ना वही उन्हीं को। करते हैं, वही लाशें उठाते हैं। हमने तो हमारी इस डिक्टेटरशिप ने तो उनके साथ, बेचारों के साथ क्या सलूक किया। मुझे तो ये अफसोस होता है कि उसको भी माफ़ नहीं किया। जब इस हद तक फिस्तायत हम देख रहे हैं, तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए, कि सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। आएँ, पहले तो माहौल बनाएं, और ये बावर करवाएं दुनिया को, मीडिया को, अवाम को, कि हम खाली हाथ हैं, हम निहत्ते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कश्मीरी ये साबित कर चुके हैं, और कश्मीरियों ने ये बात साबित कर दी है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं, अभी तक कुछ चीज़ सामने नहीं आई, और इसीलिए उनको सपोर्ट, और फिर इंटरनेशनल मीडिया को बैन करना पड़ा। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप जितनी ज़्यादा अपनी ताकत इस्तेमाल करती है ना जी, वो बज़ाहिर तो समझती है कि वो ताकतवर होते जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम, जो मेरा अपनी असेसमेंट है, कि इस मौजूदा रजीम ने जो अपना पीक था वो गुजार लिया है। अब इसने, इसका जवाल शुरू हो चुका है, और अब इसने नीचे ही आना है। अब इसकी हुकूमत ये अपने कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, बेशक जितना मर्जी ये कर लें। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत का हो रहा है, पाकिस्तान के इदारों का हो रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त नॉन फंक्शनल है। इसे फंक्शनल नहीं कहते। अभी हमारे जो माहिरीन मईशत हैं, एक तरफ आप 20 अरब रुपया डेली लोन ले रहे हैं, कर्ज 20 अरब डेली, 20 अरब रुपया,
اور پچھلے سال کی ایوریج ہے یہ $28 ارب آپ نے لیا, $27 ارب سال کا. دوسری طرف آپ 24 ارب روپیہ سود کا ادا کر رہے ہیں ڈیلی, 1 ارب روپیہ فی گھنٹہ. تو پاکستان فنکشنل نہیں ہے. ہم تو اور ان پیسوں سے کر کیا رہے ہیں؟ ان پیسوں سے ہم کر رہے ہیں 11 ارب کے جہاز خرید رہے ہیں, ان سے 50 کروڑ. ہاں, وہ کوئی پیسہ ہم کوئی روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تو نہیں استعمال کر رہے, یا کوئی ہم اس طرح کی چیز تو نہیں کر رہے جس سے معیشت کا پہیہ چل پڑے گا. وہ تو آپ حکومتی ایکسپینڈیچر پہ سارا استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں, تو پیداواری یونٹس تو سارے, پیداوار تو ساری بند ہے. اور ایک رہی صحیح کثر تھی ہماری زراعت کی. تو زراعت کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس رجیم نے, اب 10 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوا رہے ہیں اور بلینز آف ڈالرز دیں گے ان کو, لیکن اپنے کسانوں کو نہیں دیا. اپنے کسانوں کو انسینٹیو نہیں دیا کہ ان کو قیمت پوری مل جائے اور وہ یہی گندم اپنے کھیتوں میں اگا سکیں. اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی گندم جو ہے کسان, اس سے گندم خریدی جا رہی ہے 2200 2400 2500 روپے, لیکن آٹا جو پبلک کو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے 6000 روپے فی 40 کلو گرام, وہ 200 روپے تک پہنچا دیا آپ نے. تو اتنا زیادہ, اور آپ نے ادھر فائدہ, اور یا تو ہونا کہ چلیں گندم آپ نے کسان کی سے نہیں خریدی, سستی کر دی, نہیں, آپ نے کسان جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں ان کی آپ نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا, اور جو چند ہزار مل اونرز ہیں ان کو آپ نے کھربوں پتی بنا دیا. اور وہی صرف کسانوں کے اوپر بوجھ نہیں آیا, وہ ساری عوام کو بھی سہنا پڑ رہا ہے. جس کو آٹا مہنگا پڑ رہا ہے وہ سارے بیچارے پس گئے, وہ سارے سہ رہے ہیں ان کی غلط پالیسی کا نتیجہ. صرف مل اونرز ہی خوش ہوئے نا, باقی تو سارا ہی آپ نے طبقہ رول کے رکھ دیا. حقیقت یہی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم چلنے والا ہے نہیں کسی بھی صورت میں, یہ جتنا مرضی کھینچ لیں. ماضی کے ڈکٹیٹرز اگر آپ دیکھ لیں تو ان کو کچھ یہ ایج حاصل تھا, پرویز مشرف صاحب ہوں, ضیاء صاحب ہوں, ان کو یہ ایج حاصل تھا کہ انہوں نے معیشت اچھی تھی ان کے دور کی. ہاں, معیشت بہتر تھی ان کے دور میں. ان کو مل رہا تھا کیونکہ افغان جہاد چل رہا تھا, ادھر دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی, تو پاکستان میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی تھیں. شوکت عزیز صاحب کا زمانہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں اچھی خاصی ریل پیل تھی, اور اس کے باوجود کہ آپ اور ہم اکٹھے ہی کرتے رہے ہیں کہ وہ جاتے تھے سوات آپریشن اور ملٹری آپریشن چل رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی چل رہی تھی, خود کچھ دھماکے بھی ہو رہے تھے, لاشیں بھی گر رہی تھیں, لیکن یہ کام ہو رہا تھا, کوئی باہر نہیں جا رہا تھا سرمایہ لے کے. تو اب تو اپنے لوگ باہر نکل رہے ہیں, اس لیے یہ صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ تو ابھی تک عالمی ضرورت بھی اس طرح سے نہیں, لیکن اب وہ اس کا حل نکال رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ نکلا ہے کہ جناب صوبے بہت بڑے ہیں, اس وجہ سے نہیں چل رہا, ورنہ ہمارے اندر تو کوئی کبھی خوابی نہیں ہے. تو اب وہ صوبے چھوٹے بنیں گے, اس کے بعد ریل پیل ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں نہریں بہیں گی دودھ اور شہد کی. تو یہ صوبے بنا دیں گی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے ہر چیز میں یس سر ہی کیا ہے انہوں نے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نئے صوبے بنیں گے تو کیا ہوگا. فرض کریں نئے صوبے بن جاتے ہیں 22 نئے صوبے بن گئے, 22 وزراء اعلیٰ آ جائیں گے, 22 صوبائی اسمبلیاں آ جائیں گی, اور ایک وزیر اعلیٰ 11 ارب کا جہاز خریدے گا تو پھر 22 جہاز خریدنے پڑیں گے. 11 ارب کے 22 جہاز آ جائیں گے, 22 پروٹوکول آ جائیں گے, اور اسی طریقے سے ہمارے 22 سیکٹر کمانڈر آ جائیں گے. پھر ان کو بھی اپنا نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی. تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. اور کیا ایک میں مثال سن رہا تھا, ایک دلیل کہ جی یہ آبادی بہت ہے, اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی, چل نہیں سکتے. تو میں نے کہا کیا 22 صوبے ہونے سے یہ آبادی 25 کروڑ سے 12 کروڑ ہو سکتی ہے؟ آبادی تو یہی رہے گی, یہ تو نہیں ہو سکتا. آبادی تو یہی رہے گی, لیکن ظاہر ہے وہ زیادہ لوگ آ جائیں گے نا ان کو مینیج کرنے کے لیے نہیں, سرو کرنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے. ایک طرف حمزہ شہباز ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں گے, ایک طرف مریم نواز ہوں گی, ایک طرف جنید صفدر ہوں گے, پھر ایک طرف ان کی صاحبزادی آ جائیں گی, پھر آگے سے ان کے
تو وہ کزنس پھر بہنوئی وہ سارا فیملی ایڈجسٹ ہو کے زیادہ خدمت کریں گے مل جل ہاں کے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر جہاز خریدنے پڑیں گے, ایئرپورٹ زیادہ بنانے پڑیں گے, کیونکہ ایک دوسرے کا جہاز, پھر ایک دوسرے کے جہازوں کا مقابلہ ہوگا کہ میرا انٹیریئر اچھا ہے یا آپ کا انٹیریئر اچھا ہے, تو نہیں یہ لیکن بھی ہوگا. یہ تو جو آپ پکچر کھینچ رہے ہیں وہ اس پہ تو ان پارٹیز کو بڑا خوش ہونا چاہیے, وہ تو خوشی خوشی صوبے بناتے ہیں. لیکن خبر تو یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی تو سٹینڈ لے رہی ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ سندھ تقسیم ہو, اصل اور میں وہ پی ایم ایل این کو اتنی خوش تو نہیں ہے, لیکن چلے انکار نہیں کر رہی, لیکن ایک بہت خوشی خوشی کو اقرار بھی نہیں کر رہی. تو ابھی تو یہ ریزسٹ کر رہی ہیں جماعتیں بظاہر. اصل میں اس لیے ریزسٹ کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی اس لیے ریزسٹ کر رہی ہے کہ ان کو کراچی اگر ان سے لے لیا جائے یا بندرگاہ لے لی جائے تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس کیا بچتا ہے. کیونکہ اصل میں تو ہم تو دیکھتے ہیں نا, دنیا تو دیکھتی ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے, اور جو اختیارات ہیں, جو وسائل ہیں, وہ گراس روٹ لیول تک چلی جائیں. میں اب یہاں پہ رہ رہا ہوں برطانیہ میں, یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لندن میں سہولت ہے نا جی, وہی سہولت آپ لندن سے 400 میل دور چلے جائیں کسی گاؤں میں, وہ سہولتیں وہاں بھی موجود ہیں. وہی سکول, وہی کھیل کے میدان, وہی سب کچھ موجود ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے, ہمارے ہاں تو یہ زمین کے ٹکڑے ہیں, کماؤ پوت. ہم تو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں نا کہ گوادر بہت اچھی ہے, اٹریکٹیو ہے, یہ ہم لے لیں. کراچی یہ کماؤ پوت ہے, ریونیو جنریٹ کرتا ہے, یہ بھی لے لیں. اب پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ کراچی لے کے کس کو دیا جائے گا, اس کے لیے آپ کی ایم کیو ایم موجود ہے اور وہ اس کے حوالے کر دیں گے, وہ ایک فرنٹ مین کا رول ادا کرے گی. کراچی بندرگاہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو کراچی کیا رہ جائے, سندھ کے پاس کیا رہ جاتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں. بلوچستان سے گوادر کو علیحدہ کر دیں. اسی طریقے سے پھر آ جائیں گے آپ ادھر پنجاب میں آ جائیں گے, پنجاب کے حصے بکھرے کرنا شروع کر دیں گے. تو ان کو اصل مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے, اور چونکہ یہ سندھ کو نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کو کہ ان کے صوبے میں ابھی تک ووٹ بینک ان کا موجود ہے اور ان کا اقتدار چلتا رہے گا. نون لیگ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو زمین پہ تو زیرو ہو چکے ہیں, ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور صوبے بنا دیتے ہیں, اور 2-4 اگر زمین کے ٹکڑے ان کو مل جاتے ہیں, تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے. ان کو تو چاہیے پروٹوکول چاہیے, سیکورٹی چاہیے, جہاز چاہیے, وہ ان کو ملتے رہیں گے. بنیادی مسئلہ ہے کہ اب ضیاء صاحب نے, نہیں, مشرف لیکن اب صاحب نے, ایک دوسری بھی تھیری آ گئی نا مارکیٹ میں. یہ تو چلیے سمجھ آ گیا کہ وہ ان کے کیا کنسرنز ہیں اور کیوں ہیں, لیکن اب تھیری یہ بھی آ رہی ہے کہ جی ابھی صوبے نہ بنائے جائیں فی الحال, لوکل باڈیز الیکشن کرا کے, اور یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھیں جی اختیارات تو نچلی سطح پر جا رہے ہیں اب لوکل باڈی کی صورت میں, اور جو صوبے بنانے والا کام ہے وہ شاید 2029 کے الیکشن کے آس پاس ہو, اور اس کے بعد تو پھر صدارتی نظام کی بھی باز گشت ہم سن رہے ہیں. تو اب آپ اس تناظر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہی اسمبلی, یہی پیپلز پارٹی, یہی پی ایم ایل این صوبے ہی بنا دیں گے ابھی فوراً, یا پھر ابھی اسی طرح معاملہ چلے گا اور آگے کہیں چل کے پھر ٹوٹلی صدارتی نظام کی طرف بات جائے گی, اور اس طرف پھر جو امینڈمنٹس چاہیے ہوں گی وہ اس طرح کی جائیں گی؟ اب یہ نئے صوبے بنانا, صدارتی نظام بنانا, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے, اور یہ ان کے درینہ خواہشات اور درینہ خواب ہیں. کیونکہ یہ بریفنگز ہم اٹینڈ کر چکے ہیں, اور مشرف صاحب کے زمانے سے یہ خبریں آتی رہی ہیں اور اٹینڈ کرتے رہے, اس کے بعد بھی آتی رہی ہیں. اور مسئلہ صرف ایک ہی ہے, اب پھر وہی آ رہے ہیں. یہ پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز موجود ہیں. اگر موقع دیا جائے پولیٹیکل پارٹیز کو, اور اگر موقع دیا جائے ڈیموکریسی کو, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ اپنے چلے جائیں ابتدائی بچپن میں, میں اپنے ابتدائی بچپن کو دیکھتا ہوں تو ساری چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں. بلدیاتی نظام موجود تھا, صبح صبح جمعدار آتے تھے, گلیاں صاف کر کے جاتے تھے, اور بلدیہ کا پانی کا نظام موجود تھا, فائر بریگیڈ کا سسٹم ہر شہر میں موجود تھا, اور سول ڈیفنس والے ہر سال مظاہرہ بھی کرتے تھے, ہم انجوائے بھی کرتے تھے, ہر چیز موجود تھی. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کرپشن نے, بنیادی مسئلہ کیا ہے, لوٹ مار. اس لوٹ مار کے نظام نے, اور خاص طور پہ 2
پارٹیاں جو ہیں، دو خاندان، دو پارٹیاں، ان دونوں نے ہمارا پوسٹ آفس کا نظام برباد کر دیا، پی آئی اے برباد کر دیا، ریلوے برباد کر دیا، اسٹیل مل برباد کر دیا، اور جتنے بھی ہمارے آئل اینڈ گیس اس کو برباد کر دیا، قومی ادارے سارے ہی ختم ہو اتنے گئے۔ سارے تھے۔ اور ان کی جگہ پہ اچھا ریلوے، اس کے بعد ہوا کیا، ریلوے کو کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ سارے ڈسمنٹل ہو گئے اور اس کی جگہ پہ کچھ نہیں، بلکہ اس کی جگہ پہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، وہ انہوں نے اپنی اپنی امپائرز کھڑی کر دی۔ اسٹیل مل، ایشیا کی بہترین اسٹیل مل جو ہے وہ کھنڈر بن گئی، اس کی جگہ پہ پرائیویٹ جو کارخانے ہیں اسٹیل ملز وہ کہاں کی کہاں پہنچ گئی، اور سینکڑوں کی تعداد میں، کوئی ایک بھی نقصان میں نہیں جا رہی۔ پرائیویٹ ایئر لائنز منافع میں جا رہی ہیں، پی آئی اے کا ستیاناش ہے۔ اسی طریقے سے پرائیویٹ کوریئر کمپنیز اپنے جہاز خرید رہے ہیں، اور جو ہمارا اچھا خاصا پوسٹ آفس تھا وہ بالکل فارغ ہو گیا۔ تو ہم نے تو انہی خاندانوں نے، انہی پولیٹیکل پارٹیز نے اور انہی ملٹری ڈکٹیٹرز نے یہ سارا کچھ ان کے دور میں ہوا ہے، اور جس کو یہ کہتے ہیں، جس کو اندر بند کیا ہوا ہے، اس کا تو دور ہی 3.5 پونے 4 سال کا تھا۔ یعنی کہ جو ذمہ دار ہیں آپ نے ان کو دوبارہ مسلط کر دیا، اور آپ انہی سے لیتے ہیں، انہی کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ نظام چلائیں گے۔ اصل پرابلم ہے نیت میں فطور ہے۔ ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ نیت یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول رہے اور پاور ہمارے پاس رہے، ہم اس مائی باپ بن جائیں اس پوری سلطنت کے۔